बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारी कोई भी सरहद महफूज नहीं। हमारे जवानों को, हमारे अफसरों को दहशत गर्द निशाना बना रहे हैं। हर रोज़ हम शहीदों की लाशें उठा रहे हैं। सिपाही हैं, उसमें मेजर हैं, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उसमें कैप्टन हैं। हमारे नौजवान अफसर जो हैं वो शहीद हो रहे हैं और मुसलसल उनको निशाना बनाया जा रहा है। हमारी कोई भी सरहद महफूज नहीं है। हमारे मुल्क में हमारे मेहमान जो ख़ास तौर पे चाइना से मुतालिक उनके अहलकारों को, उनके ऑफिशल्स को निशाना बनाया गया। तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़तरनाक हद तक बिगड़ चुकी है और इसी ख़तरनाक सिक्योरिटी की सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा भी किया जा रहा है। अब ये सब कुछ करना किसने होता है? ये सब कुछ करना होता है हमारी फोर्सेस ने, और हमारी फोर्सेस में हमारी मुसल्लह अफवाज ने। उनकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने, उन्होंने रोकना होता है इस सारे मामलात को और इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर एक्ट करना होता है। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त हमारे जो फ़ौजी क़यादत है वो सारी की सारी किस पे लगी हुई है? वो लगी हुई है सियासी मामलात में। वो उलझी हुई है दाखिली मामलात में और उसका जो टारगेट है, उसका हदफ है अपोजिशन जमातों को कैसे दबाया जाए। और अपोजिशन जमातों में भी जो सबसे ज़्यादा अहम है वो है तहरीक इंसाफ, उसको कैसे दबाया जाए। उनके बानी को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जेल में कैसे रखा जाए। इमरान खान उनके लिए मसला बने हुए हैं, उनकी ज़ाती सियासी ज़िंदगी और मौत का, इसके अलावा और कोई भी मसला नहीं है। हमारे हुक्मरान बाहर जाते हैं तो वो ज़ाती एजेंडा लेके जाते हैं। हमारे खुसूसी एलची जाते हैं तो वो ज़ाती एजेंडा लेके जाते हैं, जबकि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वो बहुत आगे जा चुके हैं। और इसी वजह से हालिया वो जो विज़िट किया है भारत के वज़ीर आज़म ने, उन्होंने जो विज़िट किया अमेरिका का, तो वहाँ से जो वो लेके आए तो डू मोर का मुतालबा पाकिस्तान के लिए लेके आए। और प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया ने ऐलान किया कि जनाब मुंबई हमले और पठानकोट के जो लोग हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, उनको हम हवाले करेंगे। और पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो भी दहशत गर्दी के ख़ात्मे में मज़ीद इक़दाम उठाए। ये सिचुएशन चल रही है और हमारी जो फ़ौजी क़यादत है वो क्या कर रही है? वो इस वक्त कर रही है जनाब, एक तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, एक ख़ानदान को मुसल्लत करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जाती उम्रा का जो ख़ानदान है वो दोबारा मुसल्लत हो जाए और उसके हवाले कर दिया जाए और वो उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। ये सब कुछ किया जा रहा है। आज भी जब एक तरफ हम लाशें उठा रहे थे तो दूसरी जानिब हमारी फ़ौजी क़यादत जो है वो फॉर्म 47 की वज़ीर आला के साथ एक ग्रीन प्रोग्राम कर रही थी और ज़रई इनकलाब लाने की नवीद सुना रहे थे। जबकि हकीकत यह है कि ज़रई इनकलाब कहाँ से आएगा? हमारा किसान जो है वो बर्बाद हो चुका है और उसकी जो पिछले गंदम की फसल के साथ जो कुछ किया और फिर कॉटन की फसल के साथ किया, जो फिर चावल की फसल के साथ किया, वो हमारे सामने है। गन्ने की कीमत उसको नहीं मिल रही, लेकिन चीनी जो है वो धड़ाधड़ ऊपर जा रही है। तो ये सिचुएशन है। एक आपको मुजम्मिल असलम है, उन्होंने एक ख़बर दी है और वो माहिर मईशत हैं और ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि जी शहबाज शरीफ हुकूमत ने दिसंबर के महीने में 1300 अरब कर्ज लिया, यौमिया 42 अरब कर्ज लिया, फ़ी घंटा 1.75 अरब कर्ज लिया और फ़ी मिनट 3 करोड़ मुल्क के कर्ज में इजाफा हुआ। इसे कहते हैं कर्ज़ों में तरक्की करना। ये हकीकत है कि हम जो है असल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, असल मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और हम समझते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है क्योंकि हमारा इक़्तिदार, हमारा इख्तियार, हमारा ओहदा चल रहा है। तो आज विज़िट किया, बड़ी तस्वीरें वायरल है जी हमारी फ़ौजी क़यादत की और जनाब फॉर्म 47 की वज़ीर आला की, और ग्रीन सूट में मलबूस, लंबे लंबे नाखून, ब्रांडेड एनेक, ब्रांडेड शूज़ और इसके साथ
سبز انقلاب لا رہے ہیں، ٹریکٹر چلا رہے ہیں اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، تالیاں پیٹی جا رہی ہیں اور خوشی سے چہرے جو ہے ٹمٹما رہے ہیں کہ جناب بس انقلاب آ گیا. اور چند تصویریں اور ایک اس میں ہمارے انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ بھی خالص جو جن کا کام ہے انٹیلیجنس کا کام، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو جب یہ چیزیں ہوں تو پھر سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا اور دہشت گردوں کا مقابلہ کون کرے گا اور انٹیلیجنس گیدرنگ کون کرے گا؟ یہ ساری ہماری ناکامیوں کی داستانیں ہیں. تو بہرحال جی یہ سچویشن تو ہے ایک طرف، اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جبکہ دنیا کیا سوچ رہی ہے؟ دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں اور پاکستان میں جمہوریت بحال کی جائے. یہ دنیا کا اس وقت نمبر 1 مسئلہ ہے. اور دنیا سے مراد جب ہم دنیا کہتے ہیں تو امریکہ سرکار جو ہے وہ سب سے آگے ہے. صدر الوی اس وقت امریکہ میں موجود ہیں جی، اور انہوں نے کافی ملاقاتیں کی ہیں. وہاں پہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہے اور وہ جس سے ملاقات کر رہے ہیں ان کو اچھا رسپانس مل رہا ہے. اور اس میں جو چند ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں. اور اس میں کیونکہ اس وقت امریکہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک تحریک چل پڑی ہے، اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے جو پاکستانی پروفیشنلز، پاکستانی کمیونٹی امریکہ میں موجود ہے. اور برطانیہ میں بھی یہی چیز ہے اور یورپ میں بھی یہی چیز ہے، لیکن ظاہر ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو جس طرف امریکہ سرکار جائے گی اسی طرف سب جائیں گے. تو وہاں پہ ملاقات کی ہے صدر الوی نے جیک بریگمین سے. اب جیک بریگمین کون ہیں جی؟ یہ یو ایس ریپ ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں آئی تھنک، اور اس کے بعد بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں. اور انہوں نے جو آواز بلند کی ہے وہ انہوں نے واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ جی میری ملاقات ہوئی ہے صدر الوی صاحب سے اور ڈاکٹر شہباز گل صاحب سے، اور جو چیف آف سٹاف ہیں عمران خان صاحب کے، اپنے آفس میں ان سے ملا ہوں اور میں بہت خوش ہوں اور یہ بہت اچھی ملاقات رہی. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے عمران خان کی رہائی کا، اٹس ٹائم ٹو فری عمران خان. اس کے بعد اسی ٹویٹ کو پھر ری ٹویٹ کر دیا ہے جی جو ولسن نے. انہوں نے کہا کہ آئی ایگری، میں اس بات سے متفق ہوں کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. جو ولسن نے اس کے علاوہ ایک ملاقات کی ہے امریکی وزیر خارجہ سے، اور انہوں نے خاص طور پہ جو ولسن سے ملاقات کر کے انہوں نے ایک پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ میری ملاقات ہوئی ہے امریکی وزیر خارجہ سے اور اس میں ہم نے اس بات پہ اہمیت پہ زور دیا ہے کہ جمہوریت پوری دنیا میں، جمہوریت، آزادی اظہار اور اس سے متعلق بات کی ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خاص طور پہ جو بحالی جمہوریت کے لیے پاکستان، تونسیا، جارجیا میں بات کی گئی ہے، سیریا کے لیے بات کی گئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جارجیا اور تونسیا کے ان کو برابر لا کے، سیریا کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے. اور پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، جہاں پہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے بات کی ہے اور انشاءاللہ اس کے وہ کہتے ہیں جی اچھے نتائج برآمد ہوں گے. تو یہ صورتحال چل رہی ہے جی ہماری پاکستان کے بارے میں امریکہ اور امریکہ سرکار کی. اس کے علاوہ مزید جو ہیں کانگریس مین ہیں اینڈری کارسن، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے اور انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بات کی ہے اور انہوں نے عمران خان کی تعریف کی ہے. کانگریس مین ہیں رچ مکار، انہوں نے بھی عمران خان کی رہائی کا نعرہ بلند کیا ہے. تو اسی طریقے سے ٹرمپ انتظامیہ میں یہ بہت چیزیں اس وقت ایک باقاعدہ طور پہ موو چل پڑی ہے اور ان کا ایک سوچ ہے، اپروچ ہے. اور پھر یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے ذاتی انڈرسٹینڈنگ موجود تھی. ایک وزٹ ہے، تاریخی وزٹ ہے، وہ کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ظاہر ہے جب یہ پریشر آ رہا ہے کانگریس مین کی طرف سے تو اور ریپبلکنس موسٹلی ریپبلکنس جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور ٹرمپ کی پارٹی جو ہے وہ کر رہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے اوپر سے نیچے تک ایک میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ جناب ہوش کے ناخن لیں. اور اس سے پہلے کہ
آپ کو اسٹریٹ فارورڈ کان پکڑوا کر کہا جائے پاکستان میں جمہوریت بحال کریں، آئین کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، بنیادی انسانی حقوق سے متعلق میڈیا کو آزاد کیا جائے، عدلیہ کو آزاد کیا جائے اور نظام انصاف ہونا چاہیے. اور یہی سب کچھ کے لیے IMF کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھی آیا ہوا ہے اور وہ بھی مسلسل ملاقاتیں کر رہا ہے، اور اس کی ملاقاتیں جو ہے وہ اس حد تک ڈیپلی وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا. یہاں تک کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ ڈیفیکٹو ہیں ان کو بھی جواب دینا پڑا ان کے سامنے جناب، کہ ان کے سوالوں کے جواب دینے پڑے. بہرحال اس ساری صورتحال کو ہمارے جو پنڈی سرکار ہے وہ بہت پریشان ہے، اور انہوں نے خصوصی ایلچی کو ایک بار پھر نقوی صاحب کو بھیجا ہے، قائم مقام امریکی سفیر اسلام آباد میں ان کے پاس، اور ان سے بات چیت کے لیے اور ان کو پیغام بھیجا کہ جناب ہم حاضر ہیں، آپ ہمیں بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری خدمات حاضر ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہے جی اوپر سے جو آئے گی ہدایات سفارت خانہ اور سفیر جو ہیں وہی کریں گے. تو یہ قائم مقام امریکی سفیر لگائے ہوئے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آلریڈی پاکستان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو ایک درجے نیچے کر دیا ہے، اور ڈونلڈ بلوم کے بعد مستقل سفیر پاکستان میں نہیں بھیجا. اور ابھی 4D افیئر جسے ناظم الامور کہتے ہیں وہی انہی سے کام لیا جا رہا ہے اسلام آباد امریکی سفارت خانے میں. تو دو طرفہ بات چیت ہوئی، دہشت گردی کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دینے کی بات کی گئی، اور یہ ہماری خارجہ پالیسی کا حال ہے، کیونکہ خارجہ پالیسی اس وقت بظاہر وزیر خارجہ جو ہیں وہ ہیں اکاؤنٹنٹ صاحب ہیں، وہی نائب وزیر اعظم ہیں، وہی سمدھی ہیں، اور وہی خزانہ امور کے مالک ہیں، اور وہی جو ہے پلاننگ ڈویژن کو بھی وہی دیکھتے ہیں. تو لہٰذا وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے، تو کام ایک ہی جگہ پہ ہو رہا ہے. ہماری فوجی قیادت وہ سمجھتی ہے کہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں بہت اچھا، ہم زراعت بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم معیشت کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم داخلہ پالیسی کو بھی، خارجہ پالیسی کو بھی، معاشرتی پالیسی کو بھی، عدلیہ کو بھی اور میڈیا کو بھی ہم سے اچھا اور کوئی نہیں چلا سکتا. تو یہ فوجی قیادت کے حال و احوال ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں جناب کہ ساری سچویشن کس طرف جاتی ہے. دوسری جانب اس سارے معاملات میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے جی ایک الرٹ جاری ہوا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان کے SDPO سرکل سے یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے، باخدمت ایڈوائزری نوٹس ہے بنام جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اطلاع موصول ہوئی ہے باخبر ذرائع سے کہ دہشت گردوں نے آپ مولانا فضل الرحمان کو پشاور KPK میں حکومتی اور مرکزی مذہبی سیاسی معاملات میں ملوث ہونے کی وجہ سے نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا ہے. اس مقصد کے لیے مسلح ٹارگٹ کلرز جو ہیں ان کو منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور مذکورہ بالا منصوبہ کو خفیہ طریقے سے سر انجام دیا جائے گا، اور FAK کے دہشت گرد اس کے خلاف جو ہیں وہ کارروائی کریں گے. لہٰذا بحوالہ چٹھی نمبر سو اینڈ سو آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اپنی رہائش گاہ اور سیکورٹی کی تعداد کو بڑھائیں، رہائش گاہ پر اور آنے جانے کی موومنٹ کم کریں، آپ سے ملنے والے جو سائل وغیرہ کی مکمل تلاشی کی جائے. اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ڈیرہ اسماعیل خان، اور اس کی کاپی بھجوا دی گئی ہے DPO ڈیرہ اسماعیل خان کو، اور سٹی ڈویژن SP صاحب کو، DSP صاحب کو، SHO صاحب کو. ان کو یہ کاپی بھجوا دی گئی ہے، اور یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے. فی الوقت اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.